हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और इस्तकबाल करता हूँ मैं उर्दू के दीवाने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सवाने निगारी। ठीक है, तो सवाने निगारी ये आपकी 9th से लेकर 12th और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ में काम आएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ वो पॉइंट दे दिए गए हैं जो शायद ही कोई और पॉइंट दे पाता है। और साथ के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन पॉइंटों में ये आपको जो पेश किया गया है, ये पॉइंट के हिसाब से आपको पेश किया गया है, ना कि एक तरह से आपको थ्योरी दे दी गई हो। बहरहाल, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए सवाने निगारी का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिगा और दो बड़े सवाने निगार जनाब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और दूसरे मौलाना अल्लामा शिबली नौमानी की तसानीफ़ का भी ज़िक्र किया है। बहरहाल, वो तमाम शख्सियत मोहताज के और तारीफ़ के लायक, तारीफ़ उनकी खुद ब खुद मोहताज नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और फरमाएं सवाने निगारी का फ़न। ठीक है, सवाने निगारी एक बयानिया सिन्फ़ है। ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब के साथ लिखना सवाने निगारी है। किसके वाक़यात को? ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ से और तरतीब से लिखना सवाने निगारी है। सवाने उम्री में जिस शख्स की ज़िंदगी के हालात लिखने का इरादा हो, उसके मिज़ाज और उसकी नफ्सियात और असल फ़ितरत को भी सवाने निगार समझने की कोशिश करता है। सवाने निगार किसे बोलते हैं? सवाने निगार बोलते हैं जो किसी के बारे में लिखता है या किसी की बायोग्राफी जो लिखता है उसे सवाने निगार बोलते हैं। और जो सवाने लिखी जा रही है, वो बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो ये वो क्या बोल रहे हैं कि ज़िंदगी के हालात लिखने का इरादा हो तो उसके मिजाज को जानना चाहिए, उसके क्या-क्या नफ्सियात थी और उसके असल फितरत को भी पहचानना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सवाने का मौजू किसी ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी या समाजी सतह पर कोई बड़ा सा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन इन सवाने निगार सिर्फ इस शख्स ही को मौजू नहीं बनाता, बल्कि उसके ज़माने के तहज़ीबी, सियासी और समाजी नज़रिए पर निगाह डालता है और उसका तज्ज़िया करता है, यानी खूबी और ख़ामी निकालता है। अब ये इतने 2 पॉइंटों के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है सवानें। अब उसके बाद सवानें निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। ये 2 बार हो गया है, तो आप इसे एक ही बार ही कर लें, ठीक है? आगाज़ व इर्तिक़ा। अब आगे देखते हैं उर्दू के अहम सवाने निगारियों में, यानी जो फेमस जो हुई हैं उनमें यादगार गालिब और हयात जावेद, अल फारूक, सीरतुन नबी, सीरत आयशा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, सवाने निगारी को उर्दू में एक अलहदा सिन्फ का दर्जा हासिल है। 19वीं सदी के आखिर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना अल्लामा शिबली नौमानी ने जब उर्दू में सवाने निगारी का आगाज़ किया, तो उन्होंने फ़ारसी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में सवानेह निगारी के उसूलों से फ़ायदा उठाया। किसने आगाज़ किया था? 19वीं सदी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना अल्लामा शिबली नौमानी ने जब सवाने निगारी का आगाज़ किया था, तो उन्होंने फ़ारसी और अंग्रेज़ी इन दोनों के अंदर जो नियम कानून बनाए गए थे सवाने निगारी लिखने के लिए, तो उन्होंने इन दोनों जो नियमों से खूब सवाने निगारी लिखने का खूब फ़ायदा उठाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, सवाने किसी शख्स की विलादत से वफ़ात तक का नाम है। जो सवाने निगारी लिखने का नाम है वो विलादत यानी पैदाइश से लेके वफ़ात तक का नाम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सवाने निगार अपने हम असीरों के सवाने भी लिख सकता है। सवाने निगार यानी लिखने वाला अपने साथियों, हम अपने साथियों की सवाने भी लिख सकता है और तारीखी शख्सियतों के सवाने भी। जो तारीख के औराक में जो देखे जाते हैं उन शख्सियतों के सवाने भी लिख सकता है।
نیکسٹ پوائنٹ دیکھو، سوانح میں کسی شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے اس اس سے مقصد کسی اہم شخص کی حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہوتا ہے۔ یہ کیا پوائنٹ دے رہے ہیں، یہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سوانح کسی کی پوری سوانح نہیں لکھی جا رہی تو اس کی کوئی زندگی کا کوئی ایک اہم پہلو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اس پہلو کہ جب لوگ سامنے پیش کرے گا تو اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی کہ ہاں فلاں شخص نے فلاں کام اس طرح کیا تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہوتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو ان شخصیتوں سے روشناس کرانا ہوتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھو کہ سوانح نگار اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس پر؟ سیاسی اور سماجی، یعنی کہ سماج کی برائیوں بھلائیوں پر۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا علامہ شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ کس نے؟ مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا علامہ شبلی نعمانی نے۔ ان کے اوپر بھی مولانا الطاف حسین حالی پر بھی ایک ویڈیو بن چکی ہے کہ ان کی بایوگرافی اور ان کے تصنیفات، اور اگر آپ کو وہ پوائنٹ شارٹ کے پوائنٹ دیکھنے ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آگے بات ہوتی ہے، مولانا الطاف حسین حالی نے ممتاز ادبی شخصیتوں کی سوانح لکھی ہیں۔ کسی بڑے یا ممتاز یعنی اونچے شخصیتوں کے سوانح لکھے ہیں۔ کس کس کے لکھے ہیں؟ مثلاً حیات سعدی میں شیخ سعدی کا جو 1886 میں لکھا ہے۔ سوانح کس کی لکھی ہے؟ 1886 میں لکھی ہے۔ کس کی لکھی؟ شیخ سعدی کی۔ یہ آپشن لکھ لیں کیونکہ ملٹیپل چوائس کوشچن میں آتے ہیں کہ شیخ سعدی، حیات سعدی کس کے اوپر لکھی گئی ہے؟ وہ شیخ سعدی پر لکھی گئی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ کون سے سن میں لکھی ہے؟ 1886 میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا پوائنٹ، انہوں نے جو دوسری لکھی تھی اور وہ ہے یادگار غالب۔ یادگار غالب میں بڑے نامور شاعر غالب کی سوانح لکھی ہے جو 1897 میں لکھی ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں غالب کی زندگی کے واقعات، اخلاق، واقعات اور خیالات پیش کیے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں اردو اور فارسی کے تمام کلام کو ایک طرف اکٹھا کیا ہے۔ کس کی سوانح لکھی؟ انہوں نے غالب کی سوانح لکھی ہے۔ کب لکھی ہے؟ 1897 میں لکھی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں غالب کی حالات زندگی ہے، دوسرے حصے میں کیا ہے؟ دوسرے حصے کے اندر غالب اس کے کلام کو پیش کیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خاں کی حالت بیان کی ہے، یہ حالات زندگی بیان کی ہے۔ حیات جاوید دو حصوں پر مشتمل ہے اور یہ مولانا نے 1901 میں لکھی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کب لکھی؟ 1901 میں لکھی ہے، اور یہ حیات جاوید نام سے کس کے اوپر لکھی ہے؟ سر سید احمد خاں پر۔ پہلے حصے میں 6 ابواب ہیں جن میں سر سید کی ولادت، خاندان اور بچپن، تعلیم کے شباب کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی پوری حالات زندگی درج ہے۔ دوسرے حصے میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی زندگی اور ان کی تصنیفات اور ادبی کارناموں کا ذکر بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ کیسا پیش کیا ہے؟ بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ پہلے حصے میں 6 ابواب ہیں جن میں سر سید کی ولادت، خاندان کہ کہاں سے کون سا خاندان تھا، بچپن کی تعلیم کیسی تھی، ان کی جوانی، شباب، جوانی اور پوری حالات زندگی درج ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مولانا نے سر سید کی زندگی اور ان کی تصنیفات اور ان کے ادبی کارناموں کو پیش کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دوسرے بڑے سوانح نگار۔ یہ کس کی بات ہوئی تھی؟ ابھی مولانا الطاف حسین حالی نے جو سوانح لکھی ہیں، جو مشہور ہوئی ہیں، ان کی لکھی ہے۔ پھر آگے ہیں دوسرے بڑے سوانح نگار جناب مولانا علامہ شبلی نعمانی نے 1889 میں المامون لکھی، جو حضرت مامون رشید
کی اور عہد سلطنت کے حالات بیان کیے ہیں۔ ان کی پہلی اشاعت 1887 میں ہوئی، لیکن کس کی اشاعت ہوئی؟ انہوں نے جو لکھنا شروع کرا وہ 1887 میں لکھنا شروع کرا، لیکن سر سید نے 1889 میں مقدمے کے ساتھ شائع کی۔ پھر آپ نے یعنی جو 1889 میں شائع کی تھی، تو یہ جب مقدمے کے ساتھ جب شائع ہوئی تو اس کو جب زیادہ اولت مانی جاتی ہے، یعنی جب زیادہ اچھی مانی جاتی ہے۔ لیکن سر سید نے 1889 میں مقدمے کے ساتھ شائع کی۔ پھر آپ نے سیرت النعمان 1891 میں لکھی۔ کس نے؟ مولانا علامہ شبلی نعمانی نے کیا لکھی تھی؟ سیرت النعمان۔ اب آگے ہیں سیرت النعمان 1891 میں لکھی، جو حضرت امام ابو حنیفہ کی سوانح ہیں۔ اس کا پہلا حصہ 1888 اور دوسرا حصہ 1890 سے لے کر 1891 تک شائع ہوا، یعنی 1890 کے آخر اور 1891 کا شروع۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ بھی ملٹیپل کا یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ سیرت النعمان کب شائع ہوئی، سیرت النعمان کس نے لکھی، سیرت النعمان کس پر ہے، یعنی کس کی ہے سوانح؟ تو کس کی؟ حضرت امام ابو حنیفہ کی۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ سیرت النعمان کے بعد الفاروق 1898 میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھی۔ یہ کس نے؟ الفاروق لکھی 1898 میں۔ ٹھیک ہے، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت عمر کی سوانح عمری لکھی ہوئی ہے۔ یہ کس پر ہے؟ حضرت عمر کی سوانح عمری۔ علامہ شبلی نعمانی نے ایک کتاب الغزالی لکھی، یہ 1902 میں شائع ہوئی، جو حیدرآباد اور دکن کے قیام کے دوران لکھی، یعنی جب آپ حیدرآباد اور دکن میں رہ رہے تھے اس دور میں لکھی تھی۔ کون سی کتاب؟ الغزالی لکھی تھی۔ اب یہ کب شائع ہوئی؟ 1902 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کانپور، اور کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ کانپور سے شائع ہوئی تھی۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا، یہ کوئی کتاب جو ہے وہ کانپور سے شائع ہوئی تھی۔ کون سی کتاب؟ الغزالی۔ تو پھر آپ نے سوانح مولانا روم لکھی، جو 1906 میں شائع ہوئی۔ یہ جلال الدین رومی کی سوانح ہیں۔ کون سی سوانح؟ مولانا روم جو ہے وہ جلال الدین رومی کی سوانح ہیں۔ آپ نے سیرت النبی 1910 میں لکھی، پہلی جلد 1910 ہے، اس کے اندر 6 جلدیں ہیں، دوسری شروع کی تو انتقال ہو گیا۔ شاگرد سید سلیمان ندوی نے وصیت پر عمل کر کے کام کو مکمل کیا۔ ٹھیک، سیرت النبی کس کی ہے؟ سیرت النبی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ نے سوانح لکھی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، شبلی نے سوانح نگاری کے ذریعے اسلاف کی علمی، ادبی اور مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ پھر ہے سوانح سانحہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ سانحہ کی جمع ہے، اور سانحہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ظاہر ہونے والا یعنی پیش آنے والا ماجرا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مطلب ہونے والا ہے اس کے ہیں۔ یاد رہے کہ سوانح عمری اور سوانح نگاری کی اصطلاحات میں اس کے لغوی معنی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس طرح سوانح عمری کا مطلب واقعات، حیات اور حالات زندگی یا زندگی کی سرگزشت، جس میں اچھے برے، نرم گرم، تلخ و شیریں، ہر طرح کے واقعات شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ سوانح عمری کے اندر اس کے لغوی معنی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس طرح سوانح عمری کا مطلب واقعات، حیات اور حالات زندگی کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اچھے برے حالات بھی آ سکتے ہیں، اور اچھی سوانح وہی بتائی جاتی ہے کہ جس کے اندر اچھائیاں بھی بیان کی ہوں، جس میں کہ جب کسی کی سوانح لکھ رہے ہوں تو اس کے اندر اس کی برائی بھی پیش کی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے،
انگریزی ادب میں ڈروئڈن پہلا ادیب ہے جس نے 1683 میں پہلی مرتبہ سوانح عمری کی تعریف کی ہے۔ ڈروئڈن کے مطابق کسی شخص کی زندگی کی تاریخ سوانح عمری ہے۔ مطلب انہوں نے بھی، ڈروئڈن نے کیا کہا ہے، کسی شخص کی زندگی بھی کیا ہے، وہ تاریخ، جو کسی شخص کی تاریخ جو ہے وہ بھی سوانح عمری کے اندر آتی ہے۔ جانسن کے مطابق سوانح عمری بیانیہ تحریر کی مختلف اقسام میں سے ایک ہے۔ یہ نہایت آسانی کے ساتھ زندگی کے مقاصد پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ پھر جانسن نے بھی اپنی رائے دی ہے، یہ بھی انگریزی ادیبوں میں سے آتے ہیں۔ پھر گیان چند جین کے مطابق سوانح عمری میں کسی شخص کی حالات زندگی اور شخصیات کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، سوانح عمری تاریخ ہی ایک شاخ ہوتی ہے۔ سوانح عمری، نیکسٹ پوائنٹ ہے، سوانح عمری میں موضوع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پھر اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ماہرین نے سوانح نگاری کی، یہ غلطی سے ہو گیا یہاں پر، تو یہاں پہ سوانح نگاری کی ایک ادبی اہمیت کے لیے 3 لوازم کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مواد، نمبر 3 اسلوب۔ مطلب جس کے اندر موضوع ہو، مواد ہو اور اسلوب ہو، یہ تین چیزیں جب کسی زمرے کے اندر ہوں گی تو وہ وہاں سے کیا پیدا کریں گے، ایک سوانح پیدا کریں گے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سوانح کا موضوع انسان ہوتا ہے۔ سوانح کا موضوع کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ماہرین نے سوانح نگاری کی، یہ دوبارہ پوائنٹ ہو گیا، کہتے ہیں کہ سوانح نگاری کو سچائی، وضاحت اور نفسیاتی کیفیات پر توجہ دینی چاہیے۔ کس پر؟ سچائی، وضاحت پر اور نفسیاتی کیفیات پر بھی بتانی چاہیے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ سوانح نگاری ایک افادی صنف ادب ہے جو اصلاً اور اخلاقی مقاصد کی تابع ہے، جو اصل اور اخلاقی مقاصد بھی پیش کرتی ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ الطاف حسین حالی کے مطابق ان سوانح عمری تازیانہ عبرت ہے، اس سے سوئی ہوئی پسماندہ قوم کی رگ حمیت بیدار ہو جاتی ہے، اس سے نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز ہو جاتی ہے۔ کس میں؟ اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ سوانح عمری سے کیا ہوتا ہے، جو قوم سو جاتی ہے وہ جاگ جاتی ہے، لوگوں کے اندر نیکی پیدا ہو جاتی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، اردو میں سوانح نگاری کے کچھ دھندلے خط و خال کے اولین نقوش ملتے ہیں۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے۔ الطاف حسین حالی کو اردو کا پہلا جدید سوانح یہاں پر کیا ہے، سوانح، دھیان رکھنا اس چیز کا، سوانح نگار قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی پہلی تصنیف حیات سعدی 1886 کو مانی جاتی ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو، ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور یہ پوائنٹ آپ کو پیش کیے گئے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں کچھ زیادہ پیش نہیں کرنا، بس مجھے جو ضروری پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیونکہ اگر پورا بتانے کے لیے لگ جاؤ تو کچھ ضروری پوائنٹ بھی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال جو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کو جس کی اس کو ضرورت ہو اس کو پیش کر کے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم، ہوتی ہے ملاقات پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔